अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डॉक्टर अली साजिद छठे लेक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको याद होगा कि 5वें लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, फेजेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट अमूर को डिस्कस किया। आज जो मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं उसमें हम स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ विच आर पर्टेनिंग टू द basic project management we will try to mention. Apart from that, the main issue, the core topic today is role of project manager. Project manager kaun hai? What are the characteristics? What are the qualities? What are the selection criteria? We will discuss today in our discussion. Ladies and gentlemen, if you recall the famous verse of पोइट ऑफ ईस्ट, शायर मशरिक़ के कलाम में एक बड़ा मज़ेदार शेर है जो मैं आपके खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, और अगर आप इस शेर को गौर से सुने तो गालिबन ये प्रोजेक्ट मैनेजर की सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा। वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समुंदर से निकाला कोहरे फरदा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के मैनेजमेंट के तनाजुर में ख़वातीन और हज़रात, साहिब इमरोज़ इज़ नथिंग बट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजर, और कोहरे फरदा इज नथिंग बट सक्सेस इन ए प्रोफेशनल मैनर। अपनी इस डिस्कशन में जिसका स्टार्ट हमने 5-6 लेक्चर्स पहले किया था, हम बतदरीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के माहौल को डिफाइन करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता शख्सियात और उसको डिलीवर करने वाली पर्सनैलिटी, उनके रोल, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स को डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर बुनियादी तौर पे एक चेंज एजेंट है जो मुसलसल अपनी जहदे और कोशिशों के साथ साथ प्रोजेक्ट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू एडिशन करता रहता है। ये पॉजिटिव वैल्यू एडिशन क्या है? ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे फेजेस की कंप्लीशन है, और आज की डिस्कशन में हम प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल के साथ साथ डॉर्वन की एक फेमस स्टेटमेंट के तनाजुर में डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। डॉर्वन को अगर आप रिकॉल करें, चार्ल्स डार्विन वाज वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट इन यूके इन लेट और मिड 18th सेंचुरी हु हैज रिटन हिज फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इंसान का इर्तिका के हवाले से उसकी थ्योरी दुनिया में ज़ुबान ज़दो आम है, और डॉर्वन की स्टेटमेंट है कि डोंट चेंज विद द टाइम्स, चेंज बिफोर द टाइम। इसी तरह डॉर्वन ने एक फेमस स्टेटमेंट और दी है जिसको मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, और वो स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है। इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज दैट सर्वाइव, रादर ओनली दो स्पीशीज सर्वाइव्स हु आर मोर रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। और चेंज मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा पैरोकार या अलमबरदार किसी प्रोजेक्ट में है तो वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। ये एक शख्स नहीं बल्कि अपनी ज़ात में अंजमन है। ये एक फ़र्द नहीं है बल्कि एक इदारे की नुमाइंदा शख्सियत है, और इस शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को ख़वातीन और हज़रात आज की हम नशिस्त में ज़ेर बहस लाएंगे। Ladies and gentlemen, if you recall the very first lecture of this course, I tried to explain the various managerial functions which are very much applied in the project management environment, starting from planning, coordination, organizing, leading and controlling. इन 4 से 5 मैनेजरियल फंक्शन के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कुछ और एडिशनल जिम्मेदारियां भी हैं, उसको कुछ और काम भी करने पड़ते हैं, और वो जिम्मेदारियां क्या हैं? उन कामों का तयन करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को समझें ताकि हमारे पास अजनबियत का एक जो है सिलसिला टूटे और हम एक बिजनेस के जॉर्गन्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो जो सपोर्टिंग डिसिप्लिन है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले में या उसके तनाजुर में, सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। ये सपोर्टिंग डिसिप्लिन में आता है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फिजिकल डिलीवरी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, नए हस्पताल को संग बुनियाद रख रहे हैं, हर चीज़ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग का जो रोल है वो एक कलीदी रोल है। दूसरा हमारे पास है परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तीसरा जो सपोर्टिंग डिसिप्लिन है हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग आ जाता है ख़वातीन हज़रात। उसके आगे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल लॉ के
حوالے سے بڑا اس کو محتاط رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ مختلف چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس کی قانونی اور فنی کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا پس منظر ہے اس کے آگے مینوفیکچرنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ہے. اگر آپ پروڈکشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس لاجسٹک اینڈ سپلائی چین اگلا ایک ایشو ہے. اور سپلائی چین جیسے کہ آپ نے پچھلے 1-2 پریزنٹیشنز میں دیکھا کہ سپلائی چین کا جو پروسیسز ہیں ریسنٹ پاسٹ میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر امبیڈ ہو رہے ہیں تیزی سے. اسٹریٹجک پلاننگ کو, ٹیکٹیکل پلاننگ کو, آپریشنل پلاننگ کو ہم نے زیر بحث لائے. آرگنائزیشن سٹرکچرز بھی آپ کے سپورٹنگ ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹسز آ جاتی ہیں جس کے لیے دنیا میں ISO کے نئے قوانین بھی آ گئے ہیں. ISO 18001 اس کے لیے آ گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا. اور اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ بھی سپورٹنگ ڈسپلن میں آتی ہے. اس تمہیدی کلمات کے بعد, اس پس منظر کی تشکیل کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ فنی اصطلاحات سے روشناس کروں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, سب سے پہلے میرے پاس جو چیز ہے وہ ہے فنکشنل ڈپارٹمنٹ اینڈ سپورٹنگ ڈسپلن. سپورٹنگ ڈسپلن کو ہم نے دیکھ لیا. فنکشنل ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ لیگل, پروڈکشن, مارکیٹنگ, پروکیورمنٹ, لاجسٹکس, HR, یہ سارے فنکشنل ڈپارٹمنٹ ہیں جو پرفارمنگ آرگنائزیشن میں لیڈیز اینڈ جنٹلمین اسسٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر. پھر ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکل ایلیمنٹس ہیں. ٹیکنیکل ایلیمنٹس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آف انجینئرنگ آ جاتی ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹس آ جاتے ہیں, کنسٹرکشن انجینئرنگ آ جاتی ہے اس کے اندر. اور اس سے اگلی چیز ہے مینجمنٹ اسپیشلائزیشن. اب مینجمنٹ اسپیشلائزیشن کیا چیز ہے؟ اس میں گورنمنٹ کے کانٹریکٹس آ جاتے ہیں نمبر 1. اس کے بعد کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ایشو اس میں ایڈریس ہو جاتا ہے اور نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اگلی چیز ہے ہمارے پاس انڈسٹری گروپس. انڈسٹری گروپس میں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آٹوموٹیو ہے, کنسٹرکشن ہے, ایگریکلچر ہے اور فائنینشیل سروسز ہیں یا بینکنگ سروسز ہیں. یہ سارے انڈسٹری گروپس میں آتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم عام گفتگو میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے پس منظر میں استعمال کرتے ہیں. ایک چیز ہم بڑی شدت سے استعمال کرتے ہیں اور کافی کثرت سے استعمال کرتے ہیں, وہ ہے اسٹینڈرڈس. اب اسٹینڈرڈس کیا چیز ہے؟ اس کو اردو میں معیار کہتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے معیار یا اسٹینڈرڈس. تو پہلے ہم اسٹینڈرڈ کی ایک بڑی فارمل سی ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. I read from the slide with you if you allow me to do so. Document established by consensus and approved by a recognized body that provides for common and repeated use of 3 things. The first thing is rule, number 1, number 2 guideline, and number 3 characteristics. For activities or their results aimed at achievement of optimum degree of order in a given context. خواتین و حضرات, سب سے اچھی مثال اسٹینڈرڈ کی آپ کے پاس ہے فلوپی ڈسک کا سائز, جو ٹیپیکلی مختلف ادوار میں 5.25 انچ کے ساتھ ساتھ 3.5 انچ کا, یہ اسٹینڈرڈ میں آتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تھرمل اسٹیبلٹی اسپیسیفکیشن آف ہائیڈرولک فلوئڈس, یہ بھی اسپیکس میں آتے ہیں. اسٹیل کی بھی آپ کے پاس اسٹینڈرڈس ہیں, کنسٹرکشن کے بھی اسٹینڈرڈس ہیں. تو آپ اسٹینڈرڈس کو دیکھتے ہیں کہ ریگولیشن سے تھوڑا سا مختلف ہے. اب میں نے لفظ استعمال کیا ریگولیشن, میں ریگولیشن کو بھی ایکسپلین کروں گا, لیکن ریگولیشن سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسٹینڈرڈ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اس کا آغاز بنیادی طور پہ گائیڈ لائن سے ہوتا ہے, اور گائیڈ لائن کیا کرتی ہیں؟ دے ڈسکرائب بیسیکلی پریفرڈ اپروچ, کہ آپ کے پاس کون سی اچھی مستند طریقہ کار ہے اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے. اور آہستہ آہستہ دوست پریفرڈ اپروچ ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہیں, اور وہ اس نئے رخ کا نام ہے ریگولیشن. ہم دیکھتے ہیں کہ ریگولیشن کیا چیز ہے. پھر ریگولیشن بیسیکلی اس کی ایک سرکاری حیثیت ہے جس کو گورنمنٹ امپوز ریکوائرمنٹ کہتے ہیں. تو ہم اس کی ایک بیسک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریگولیشن کیا چیز ہے. Regulation is a government imposed requirement which specifies product number 1, process number 2, and services number 3. Characteristics including applicable administrative provisions with which compliance is mandatory. تو ریگولیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ریسنٹ پاسٹ میں کوڈ مقرر کیے, وہ تھے کنسٹرکشن کے, جو کہ ارتھ کوئک کی صورت میں ایک خاص حد تک کے زلزلے کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں. اس طرح آپ نے سنا ہوگا ہائی وے کوڈ, یہ بھی ریگولیشنز ہیں. انوائرمنٹل کے ریگولیشنز گورنمنٹ آف پاکستان نے کیے ہیں, HEC نے یونیورسٹی کو مختلف ریگولیشنز دی ہیں. تو آپ کو آج کی سیٹنگ میں ریگولیشن اور سٹینڈرڈ میں فرق واضح رکھنا پڑے گا ذہن میں, تاکہ ہم آگے چلیں. اور خیال رہے کہ سٹینڈرڈ کا سٹارٹ گائیڈ لائن سے ہو رہا ہے
اور اسٹینڈرڈ کسی کوئی نان پروفٹ ادارہ بھی کر سکتا ہے. مثلا امریکن سوسائٹی فار کوالٹی ہو سکتا ہے اپنے اسٹینڈرڈ الگ مقرر کرتے, IEEE کے اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے الگ ہو. تو اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس میں سرکار ملوث ہو, تاہم ریگولیشن بنانے کے لیے سرکاری حیثیت کا موجود ہونا ضروری ہے, جس کی میں نے آپ کو ایک مثال بلڈنگ کوڈز میں کی اسلام آباد میں دی. تو اس بیک گراؤنڈ کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے ہمارے پاس خواتین حضرات وہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ. سو پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ ایک شخص پہ محیط نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک پوری ٹیم شامل ہے, جس میں پروجیکٹ مینیجر ہے, اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر ہے, اس کے پروجیکٹ مینجمنٹ آفس ہے جس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ذکر کیا, اور اس کو ڈلیور کرنے کے لیے, اس کو پایا تکمیل تک لانے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ ٹیم. اور یہ پروجیکٹ ٹیم اکثر و بیشتر جو ہے PMO کے ساتھ اور پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ, لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, فنکشنل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور کسٹمر کے ساتھ اور ویری اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. خواتین و حضرات, اگر آپ سامنے کی سلائیڈ دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, بڑی ہیومرس سی سلائیڈ ہے. اس میں ایک پروجیکٹ مینیجر کا ایک ڈسکرپشن دی ہے جو ہو سکتا ہے مزاحیہ ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف یو پے مور اٹینشن یو ول سی کہ پروجیکٹ مینیجر کو مختلف رول ادا کرنے پڑتے ہیں. سم ٹائم اس کو اپنا کردار کو اس کو ایک نیا دوسرا کردار پیش کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم اس کو پورے اثرات کی طرح مختلف مراحل شوق سے گزرنا پڑتا ہے, مختلف دشوار گزار مراحل کو پاس کرنا پڑتا ہے. اور سم ٹائم اس کو جانوروں کی طرح, گدھوں کی طرح دن رات کام کرنا پڑتا ہے. یہ کہنے کو تو ہیومرس سلائیڈ ہے, لیکن یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ زمینی حقائق اور مروزی حالات سے بہت مطابقت رکھتی ہے. خواتین حضرات, اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں تو ایک اگلی سلائیڈ اس کو مزید وضاحت کرے گی. یہ ہے پروجیکٹ مینیجر کا رول کہ وہ ٹیکنیکل فنکشنز میں کیا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں سلائیڈ میں خواتین حضرات, پروجیکٹ مینیجر ٹاپ پہ ہے, اس کے نیچے کوالٹی کنٹرول مینیجر ہے اور پروجیکٹ سپورٹ مینیجر ہے, اور اس کے نیچے مختلف جگہوں پہ مختلف ٹیئرس پہ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں. مثلا ٹیکنالوجی آرکیٹیکٹ, فنکشنل آرکیٹیکٹ, سسٹم آرکیٹیکٹ, پروگرام لیڈر, اور اس کے نیچے مختلف پروگرامرز ہیں. یہ ایک بڑی سادہ سی بٹ بہت جنیرک سی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیکل فنکشن کے حوالے سے پروجیکٹ مینیجر کے رول کو واضح کرتے ہوئے سلائیڈ ہے. اگلی سلائیڈ جو ہے پروجیکٹ آرگنائزیشن کی نمائندگی کرتی ہے, جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں سلائیڈ کے تو پروجیکٹ مینیجر ہے, اور اس کے نیچے 3 سے 4 اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پروجیکٹ مینجمنٹ آفس ہے جس کو ہم PMO کا نام دے رہے ہیں. اور ورٹیکلی اینڈ ہاریزونٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ فنکشنل مینیجر جو ہیں ٹاپ سے ڈاؤن آپریٹ کر رہے ہیں, اور ان فنکشنل مینیجرز کے نیچے فنکشنل امپلائیز ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی براہ راست سے بالواسطہ پروجیکٹ کے مینیجرز, اسسٹنٹ مینیجرز اور ٹیم کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ان سب کی باہم موجودگی اور یکجائی ایک نئی ٹیم پہ منتج ہے, اور اس ٹیم کا نام ہے پروجیکٹ ٹیم. اس سلائیڈ کے بعد اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ خواتین حضرات پروجیکٹ مینیجر ہے کیا, اور پروجیکٹ مینجمنٹ بنیادی طور پہ کیا چیز ہے. آپ اس ڈیفینیشن میں دیکھیں گے پروجیکٹ مینجمنٹ از اسکل ایز مچ ایز اٹ از اے پروفیشن. یہ ایک فنی جذبہ بھی ہے, فنی اسکل بھی ہے, اور یہ ایک پیشہ بھی ہے, اور یہ پیشہ ایک حادثاتی پیشہ بھی ہے جس کو آپ ایکسیڈنٹل پروفیشن کرتے ہیں. مختلف اسپیشلسٹ مختلف ادوار میں مختلف حالات کے تحت ٹریننگ لیتے لیتے ایک سٹیج کے بعد میچورٹی کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ ان کو پروجیکٹ مینیجر کا اختیار یا عہدہ دے دیا جاتا ہے, اور اس کے تناظر میں ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہ اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے آپ کو کہ پروجیکٹ مینیجر بنیادی طور پہ کیا کرتا ہے. ہی اور شی از ریسپانسبل فار مینیجنگ پروجیکٹ ود ان کنسٹرینٹس. تو کوئی بھی پروجیکٹ مینیجر ہے وہ 3 یا 4 کنسٹرینٹس میں کام کرتا ہے. اس پہ کوئی لمیٹنگ فیکٹرز ہیں, اور وہ لمیٹنگ فیکٹرز کیا ہیں کہ اس کو ایک ٹائم کے اندر رہنا ہے, اس کو ایک کاسٹ کے اندر رہنا ہے, اپنے بجٹ کے اندر, اس کو اسکوپ ڈیفائن ہے, اس اسکوپ سے حدود سے تجاوز اس کو منع ہے, اور کوالٹی کی اس کے پاس ٹیکنیکل اسپیکس ہیں کہ ان تکنیکی امور کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے پروجیکٹ کے اندر عمدگی کو شامل کرنا ہے. اور اینڈ پہ پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری کیا ہے خواتین حضرات؟ بنیادی طور پہ ٹو میٹ اینڈ ایکسیڈ دی ایکسپیکٹیشنز آف کسٹمرز. کہ کسٹمر کی توقعات کو نہ صرف پورا کرنا بلکہ اس سے بڑھ کے کام کرنا. جب آپ کسٹمر کی توقعات سے بڑھ کے ڈلیور کرتا ہے پروجیکٹ مینیجر تو سیٹسفیکشن کے بعد اگلا سٹیج ڈیلائٹ کی ہے, تو کسٹمر ڈیلائٹ کی سٹیج میں آ جاتا ہے جہاں پہ اس کو ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس پروجیکٹ مینیجر اپنی تکنیکی مہارت کی وجہ سے دیتا ہے. اب اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پرائمری اسکل کیا پروجیکٹ مینیجر کے لیے, افیکٹو پروجیکٹ مینیجر کے لیے.
پہلی چیز ہے اس کے پاس نالج آف بزنس. وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کا بنیادی علم، اس کے فن میں اس کو یکتائی اور مہارت، یہ پہلی شرط ہے. دوسری چیز ہے نالج آف رسک مینجمنٹ. اس کو پتہ ہو کہ پروجیکٹ کے مختلف سٹیک ہولڈرز کس طرح پروجیکٹ کے رسک کو بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں، اور انوائرمنٹل ایشوز، سوشل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز اور ٹیکنیکل ایشوز کے کیا کیا ریسٹرکشنز ہیں، کیا کیا لمیٹیشنز ہیں اور کیا کیا کنسٹرینٹس ہیں. اس سے اگلی چیز ہے اس کے پاس انٹیگریشن اسکل، کہ مختلف پروجیکٹ کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو باہم جوڑنا اور جوڑ کے ایک انٹیگریٹڈ فارم میں، بڑی کنسولیڈیٹڈ شکل میں ایک فائنل پروڈکٹ کی صورت میں ڈیلیور کرنا اور فائنل جو یوزر ہے اس کی خدمت میں پیش کرنا. یہ ہے جناب والا آپ کا بڑا امپورٹنٹ چیز جس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریشن اسکل. اب ان تینوں چیزوں میں سب سے کرٹیکل چیز ہے رسک مینجمنٹ. اور رسک مینجمنٹ کا خواتین حضرات بنیادی طور پہ علم پروجیکٹ مینیجر کے پاس جو آتا ہے وہ ساؤنڈ بزنس نالج کی وجہ سے آتا ہے. جتنا بزنس میں وہ گہرائی میں جائے گا، جتنا ڈیٹیل میں جائے گا، جتنا جزئیات کو ایڈریس کرے گا، اتنی اس کی اسٹرینتھ ہوگی رسک کو مینیج کرنے کے لیے اور اس کو ایڈوانس اریسٹ کرنے کے لیے، کسی بھی لائکلی انفورسیبل پرابلم کو جو کہ بعد میں آتی ہے. اس اپروچ کو ہم پرویکٹیو اپروچ کہتے ہیں، جس میں پروجیکٹ مینیجر کسی بھی چیز کی ایڈوانس فورکاسٹ کر کے اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. پرپز از ٹو منیمائز رسک. خواتین حضرات ہم کچھ ٹائم لگائیں گے ابھی آپ کے پاس فنکشنل مینیجر ورسز پروجیکٹ مینیجر کے درمیان میں ایک تقابلی جائزہ کے حوالے سے. ہم موازنہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو کہ جو ڈپارٹمنٹ کے فنکشنل ہیڈ ہے کیا وہ پروجیکٹ مینیجر ہیں، اگر نہیں ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے. اب آپ دیکھتے ہیں بیسیکلی فنکشنل مینیجر جو ہے، جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ مثلا انجینئرنگ کا ہیڈ ہو سکتا ہے، مارکیٹنگ کا ہو سکتا ہے، پروڈکشن کا ہو سکتا ہے، ایچ آر کا ہو سکتا ہے، کوالٹی کا ہو سکتا ہے، وہ بنیادی طور پہ رسپانسبل ہے فار ڈیسائڈنگ کپل آف تھنگس، ہاؤ سم تھنگ از بینگ ڈن. پہلی ذمہ داری فنکشنل مینیجر کی ہے. ہو ول ڈو اٹ، کون اس کو کرے گا، دین کیسے کرے گا، اور what resources are required to carry out that project or sub project. یہ ذمہ داری بنیادی طور پر فنکشنل مینیجر کے پرویو میں فال کرتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ کوئی اسپیشلسٹ سے جنیرک کیٹیگری میں انٹر ہوتا ہے اور اس کی جو پروموشن ہے اسپیشلسٹ سے پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پہ کی جاتی ہے. اور اس پروجیکٹ مینیجر کو اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ فنکشنل مینیجر کے ساتھ لیزون رابطے اور بڑے قریبی روابط استوار کرنے پڑتے ہیں. اگر اگلی آپ سلائیڈ میں ساتھ دیکھیں خواتین حضرات تو اس میں آپ کو فنکشنل مینیجر کی میں نے ایک مثال دکھائی ہے. آپ دیکھیں وائس پریزیڈنٹ مارکیٹنگ ہے، یہ فنکشنل ہیڈ ہے، اور اس کے نیچے 3 سے 4 یا 5 گروپ ہیں. مثلا مارکیٹنگ سروس ہے، مارکیٹنگ ریسرچ ہے، سیلز ہے، ایجنسی ڈائریکٹر ہے اور گروپ ایڈمن ہے. یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے جو آپ کو ذہن میں کلیئرٹی دے گی کہ فنکشنل ہیڈ کیا ہوتا ہے. دوسری جو سلائیڈ میں آپ کو خواتین حضرات دکھا رہا ہوں وہ ہے پروجیکٹ مینیجر کی. پروجیکٹ مینیجر کے نیچے کون کون آتا ہے؟ پلاننگ، کانٹریکٹس، انجینئرنگ، فائنانس اور کوالٹی، پروکیورمنٹ، مینوفیکچرنگ، ایچ آر، پبلک ریلیشننگ، نیم اینی تھنگ، MIS sometimes انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. اگر آپ کو پرفارمنگ آرگنائزیشن یا آپ کے اسپانسر نے کہا ہے کہ آپ نے مختلف قسم کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بھی فالو کرنے، ISO 9000، 14000، 18000، 17025 یا کوئی بھی اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، تو آپ اس صورت میں ایک نیا فنکشنل ہیڈ مقرر کریں گے، دیٹ از وائس پریزیڈنٹ اور GM آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. یہ سب لوگ پروجیکٹ مینیجر کے نیچے آئیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں سسٹم اور انالیٹیکل میتھڈ کی ڈیفینیشن کے بعد اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینیجر کے بعد. سسٹم کیا چیز ہے؟ سیٹ آف انٹرلیٹڈ components basically that accepts input and deliver the output with some purposeful meanings or desirable results. یہ ایک ڈیفینیشن ہے سسٹم کی. ایک ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے انالیٹیکل میتھڈ کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ پہ. Analytical methods basically focus on breaking down components of system into smaller elements. تو ایک پروجیکٹ مینیجر ہے بنیادی طور پہ کسی بھی سسٹم کو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہے اور مزید ڈیوائڈ کرتا ہے تاکہ اس کی تجزیہ کی قوت بڑھ سکے اور وہ انڈیپینڈنٹ اس کو انالیسس کر سکے. تو ہم اس گفتگو سے نتیجہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کو بنیادی طور پہ سسٹم اپروچ کرنے کو فالو کرنے پہ لازمی ترجیح دینی پڑے گی.
اور اگر ایک پروجیکٹ مینیجر سسٹم اپروچ کو فالو نہیں کرتا تو اس کے لیے کافی مسائل پیدا ہوں گے. بیکاز سسٹم اپروچ ول ہیلپ یو ٹو ویو دا تھنگس ان اے ویری ہولسٹک مینر, ان اے ویری میکرو لیول, اینڈ یو کین ناٹ افورڈ ٹو مس اینی ایکٹیویٹی وچ از بینگ پرفارمڈ ان دیٹ سسٹم. So all activities are interrelated. Those are not disjointed. Those are not separate. Those are strongly linked with a view to create some meaningful results or some purposeful product. So adoption of system approach is crucial for the success of project manager. So project managers also have ability to put many pieces of tasks together to form again a coherent whole or unified system. اس یونیفائڈ اپروچ اور اس کوہرنٹ سسٹم کی تشکیل صرف پروجیکٹ مینجمنٹ کی اس اسکل کی وجہ سے ہے جس کو ہم انالیٹیکل میتھڈ کہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں دو فرق ہو گئے پھر پروجیکٹ مینیجر میں اور فنکشنل مینیجر میں. پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ سنتھسائز کرتا ہے اور سسٹم اپروچ کو فالو کرتا ہے, جبکہ فنکشنل مینیجر ہے وہ انالیسس کرتا ہے اور انالیسس اپروچ کو استعمال کرتا ہے. ان دو فرقوں کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں اس تفریق کے بعد خواتین حضرات کہ اور فرق کیا ہے. بنیادی طور پر پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ رسپانسبل ہے آرگنائزنگ کے لیے, اسٹافنگ کے لیے, بجٹنگ کے لیے, ڈائریکٹنگ, پلاننگ اور کنٹرولنگ پروجیکٹس. اور پروجیکٹ مینیجر از کمپوننٹ آف اے سائنس آف پروجیکٹ مینجمنٹ ایز اے ہول. اس کا ایک بنیادی مین اور کلیدی جزو ہے خواتین حضرات پروجیکٹ مینیجر. اس کے بغیر پروجیکٹ کی کامیابی کا تصور محال ہے اور مشکوک ہے. Now we will spend some time to explain the qualities of project managers. کیا کیا اس کے پاس کوالٹیز اور کیا کیا خواص ہونے چاہیے. اس کے پاس بنیادی علم ہونا چاہیے لاء کا, لیڈرشپ کا, موٹیویشن کا, اکنامکس کا, کپلڈ ود ٹیکنیکل اینڈ پیپل ہینڈلنگ اسکل. سب سے مشکل چیز ہے پیپل ہینڈلنگ اسکل. اور اس کے بعد ہم ایک چیک لسٹ ایشو کرتے ہیں کہ یہ بنیادی خصائل جو ہیں پروجیکٹ مینیجر کے اندر موجود ہونے چاہیے. مثلا پہلی چیز ہے جنرل مینجمنٹ اسکل. دوسری ہمارے پاس آتی ہے آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, پروجیکٹ مینیجر کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے. اس کے بعد واٹ آر دا سینسٹیوٹی پرٹیننگ ٹو کلچر ان دیٹ ایریا. دنیا کا ہر ملک اور ہر ملک کا ہر علاقہ مختلف حوالوں سے کلچر کے تناظر میں سینسٹیو ہے مختلف چیزوں پہ. اگر پروجیکٹ مینیجر کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو وہ پروجیکٹ پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. خواتین حضرات اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ایکسپرٹیز ان لیبر لاز. لیبر ریلیشن, لیبر لاز پہ بنیادی علم اور بنیادی واقفیت is a basic prerequisite for a good manager. Then we have strong communication capabilities. اس کی جو ہے communication skill both writing and oral, written and oral کے ساتھ اس کو ایک بڑی strength ملتی ہے اور وہ اچھے الفاظ اور decent combination کے ساتھ اپنا معافی و ضمیر بیان کر سکتا ہے اور رپورٹ کر سکتا ہے. Knowledge of inventory management and material management is another prerequisite for a good project manager to be a quality project manager. Next is شیڈیولنگ اینڈ مانیٹرنگ ٹیکنیکس. اس کو پتا ہو PERT اور CPM کا اور ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی بنیادی اس کے اس واقفیت ہو, جو بھی اس کورس میں ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے. دین ہی اور شی مسٹ بی گڈ ان ڈیٹا گیدرنگ. ڈیٹا گیدرنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو انالیسس کر سکیں اور ٹائملی ڈیسیژن لے سکیں. ہی اور شی مسٹ بی اے گڈ ان ڈاکومنٹیشن. ڈاکومنٹیشن کاغذی کارروائی میں ماہر ہو, ساتھ ساتھ رپورٹ کرے. اور آج کل ڈاکومنٹیشن کے روایتی اس بت کو توڑ دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اب پروجیکٹ مینیجر ہے وہ ڈیلی رپورٹ کرتا ہے اور سرٹن کیسز میں وائرلیس انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ ہیڈ آفس میں ڈائریکٹ منٹوں یا گھنٹوں کے حساب سے رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے ڈاکومنٹیشن اسکل. اگلی چیز ہے اس کے پاس کہ ہی اور شی مسٹ بی گڈ ان میتھمیٹیکل اینڈ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس. ہمیں ٹائم ملا تو اس کورس میں ہم ان اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کوالٹی کے اندر. دین پروجیکٹ ایکٹیویٹیز اکارڈنگ ٹو دا پلان, اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ایکٹیویٹیز ابھی تک جا رہی ہیں وہ پلان کے مطابق ہو رہی ہیں. اور اگلی چیز ہے کہ ہی اور شی بی ایبل ٹو ایڈجسٹ دا ویرائٹی آف ٹاسک ود دا چینجنگ انوائرمنٹ ان اے ویری اسمارٹ, ڈیسنٹ اینڈ پروفیشنل وے. جو چینجز ہیں اگر وہ پلان سے ڈیویٹ کر رہی ہیں تو اس پہ ٹائملی کریکٹیو ایکشن لینا بھی پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہے. Ladies and gentlemen, now we want to spare some time to discuss some other good characteristic of project manager. That is interpersonal skill. Interpersonal skill میں you find couple of things. First of all, effective communication, جس کو بھی ہم نے دیکھا. Then we have influencing the organization and ability to get the things done in a more professional and smart way. Next we have developing a vision and strategy. لیڈرشپ سٹائل میں ویژن اور اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرنا
اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا, گولز آبجیکٹو کو اس سے ری الائن کرنا ایک بڑا اسمارٹ کام ہے جو ایک پروجیکٹ مینیجر کو کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ از موٹیویشن. واٹ از موٹیویشن؟ موٹیویشن از نتھنگ بٹ انرجائزنگ پیپل ٹو اچیو ہائی لیول آف پرفارمنس اینڈ ٹو اوور کم بیریئر ٹو ڈلیوری اینڈ گڈ ریزلٹس. یہ ہے جناب موٹیویشن کی بنیادی 2 پوائنٹس. یہ بھی انٹرپرسنل اسکل کے اندر آتے ہیں اس زمانے میں. دین نیگوشیٹنگ اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ. ہر پروجیکٹ میں مختلف حوالے سے مختلف انسانوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ بحث و تکرار اور مسائل اور پرسنالٹی کانفلکٹ ضرور جنم لیتے ہیں. ایک اسمارٹ پروجیکٹ مینیجر کے پاس یہ اسکل ہونے چاہیے. وہ کیسے ان کو پیسیفائی کرے, کیسے ان کو کول کرے اور کیسے اپنے ادارے اور پروجیکٹ کو اسموتھ رننگ کو انشور کرے. اس سے اگلی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے پرابلم سالونگ. اب پرابلم سالونگ از کمبینیشن آف پرابلم ڈیفینیشن اینڈ ڈیفائننگ دا الٹرنیٹیوز اینڈ انالیسس فار اسموتھ ریزولوشن آف دیٹ ایشو. اور یہ سب چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ انٹرپرسنل اسکل کے اندر آتی ہیں. اپارٹ فرام دیز کوالٹیز ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو ایڈریس اے لارج نمبر آف دا گروپس ورکنگ انڈر ہز اور ہر کمانڈ. یہ ہیومن انٹریکشن میں اسٹرینتھ کی کیپیبلٹی پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروفیشنلز کو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ دیتی ہے. ایک اور خاصیت جو اس میں ہونی چاہیے کہ پروجیکٹ کو ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے اور کنٹرول کیسے کرنی ہے اس کی پرفارمنس. اگلی چند خواص میں سے ضروری ہے کہ ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو بلڈ ٹیم اسپرٹ, جس کو ہم اسپرٹ ڈی کور بھی کہتے ہیں. اور ٹیم بلڈنگ اسپرٹ بھی ایک پروجیکٹ مینیجر کی بہت بڑی اسٹرینتھ میں سے ایک اسٹرینتھ ہے. Next is he or she must be able to relate, compare, classify and evaluate facts. And he or she must be able to make some distinction between essential versus non-essential. کہ ضروری کیا ہے اور غیر ضروری کیا ہے. So that priorities could be given some list in order of preference. We now conclude that project manager must have certain plus points which are very much essential for his smooth delivery. اور وہ پلس پوائنٹس جو ہیں ان کو میں 1 by 1 دیکھتا ہوں. مثلاً ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو سیٹ آبجیکٹیوس کہ وہ اپنے مقاصد کا تعین کر سکے. مسٹ بی ایبل ٹو اسٹیبلش پلانس. دین مسٹ بی ایبل ٹو پرووائڈ ریکوئزٹ اسٹافنگ کہ وہ ورک فورس یا ہیومن ریسورس جو اس پروجیکٹ کو ڈلیور کرنے کے لیے اس کو ساتھ دی جاتی ہے. دین ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو سیٹ اپ کنٹرولس. کنٹرولس کا مقصد جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, کنٹرول کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی ڈیویشن آ رہی ہو جو ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ سے ہٹ کے ہے تو آپ اس کو فوراً چیک کریں اور اسٹینڈرڈ سے قریب لانے کی کوشش کریں. یہ ہے پرپز آف کنٹرول. اور یہ پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ جگہ جگہ پہ ہر سٹیج پہ ہر فیز میں اور ہر سب فیز میں کنٹرولز کو امپوز کرے اور ڈیفائن کرے. دین ایشو ڈائریکٹیوز, موٹیویٹ پرسنلز اینڈ ریمین فلیکسیبل. فلیکسیبلٹی جو ہے میرے نزدیک پروجیکٹ مینیجر کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. رجڈنس موت ہے اور فلیکسیبلٹی زندگی ہے پروجیکٹ کے اندر. اور پروجیکٹ میں سم ٹائمز اتنے ابرپٹ چینج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان سرٹن کیسز اپنے طے شدہ پلان سے ڈیویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہیں تو آپ کو اس کے بڑے خطرناک کانسیکوینسز پے کرنا پڑیں گے. ایک کانسیکوینسز یہ بھی ہو سکتا ہے پروجیکٹ ڈیلے ہو. دوسرا کانسیکوینسز میں ہے کہ آپ کے پاس پرائس اوور رن ہو. تو flexibility is again the main strength over and above the motivational level and creation the environment whereby team of the project can deliver to his or her maximum. Ladies and gentlemen, اگلی جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے selecting project manager. ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں میڈیم اور لارج اسکیل کا تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ پروجیکٹ مینیجر کس کو چنا جائے. تو پہلے اس میں ایک شرط ہے کہ اس کے پاس اس حالات کا پریویس بیک گراؤنڈ ہو جس میں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. ایک اجنبی کو باہر سے لا کے امپوز کرنا ایک بہت بڑی ایک تاریخی غلطی ہو سکتی ہے, ایک بہت بڑا مہلک قدم ہے جس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. تو بیک گراؤنڈ سے واقفیت جس کے اندر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, ایک یہ اورینٹیشن ایک بہت بڑا ایک بیسک پری ریکوزٹ ہے. نیکسٹ وی ہیو ہاؤ ٹو ہیو میچور انڈیویجولس. جو پروجیکٹ مینیجر کی میچورٹی کو اسیس کرنا, گیج کر کے اس کو اپوائنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگلی ہمارے پاس چیز ہے کہ ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا کلچر. اس انوائرمنٹ میں جس میں کام کرے اس کلچر کا اس کو پتہ ہو. اینڈ ہی اور شی مسٹ ہیو گڈ ٹرمز ود سینئر مینجمنٹ. اس کی پرسنل ریپو, اس کی ذاتی شہرت, اس کا ایٹیٹیوڈ بڑا پازیٹیو ہو. اور ٹاپ لیڈرشپ اس کے طرز عمل کو, اس کے کردار کو, اس کے پیشنس کو بڑا اچھا اپریشیٹ کرے بیکاز آف ہز نالج اور ہز کمٹمنٹ. Then he or she be able to keep the team happy
اگر پروجیکٹ مینیجر سے باسز کو خوش رکھ رہا ہے اور ٹیم کو ناراض رکھ رہا ہے تو اینڈ آف دا ڈے پروجیکٹ کو بڑے اس پہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ he or she be able to have several different departments to whom he or she be able to work with. ان کے ساتھ اس کے رابطے, اس کے لنکیجز ایک بڑا ضروری ہے ہمارے خواتین حضرات. اور اس کے بعد یہ ہے کہ person must be able to walk on the waters. پانی پہ کون چل سکتا ہے؟ ایک اصطلاح ہے, لیکن پانی پہ چلنے سے مراد یہ کہ he or she must be able to work extra hard in difficult times. یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو پروجیکٹ مینیجر کی سلیکشن کے لیے آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی. خواتین حضرات, اگر آپ یہ اگلی سلائیڈ دیکھیں جو میں آپ کو اس پہ دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کی ڈپکشن ہے اور سرکل کے درمیان میں, اور اس کے آس پاس مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں جن سے براہ راست یا بالواسطہ طور پہ پروجیکٹ مینیجر متاثر ہو رہا ہے. مثلا اس میں کلائنٹ شامل ہیں, اس میں مختلف قسم کے مینجمنٹ کے لوگ شامل ہیں, اسکیلنگ کی پلاننگ کرنے والے ہیں, انجینئرنگ کے لوگ ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہیں, وینڈرز ہیں, کانٹریکٹرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, کاسٹ کنٹرول کے ایکسپرٹ ہیں, اور کنسٹرکشن کے لوگ ہیں, پروکیورمنٹ کے ہیں, ایڈمن اینڈ فائنانس کے ہیں, اور ابو آل لیبر ہے جس کو ہم بلو کالر ورکر کہتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی اصطلاح میں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے براہ راست یا بالواسطہ طور پہ خواتین حضرات پروجیکٹ مینیجر کو دن یا پروجیکٹ کے کسی نہ کسی حصے میں رابطہ رکھنا پڑتا ہے, یعنی اس سے گریز ناممکن ہے اور فرار از انسکیپیبل. اگلی سلائڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمین, دیٹ شوز دا پروجیکٹ مینیجر رسپانسبلٹی. ایک پیرامڈ ہے جو شو کر رہا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر کے مینجمنٹ کے اندر مختلف قسم کے کیا کیا ایشوز ہیں جو پروجیکٹ مینیجر کو فیس کرنے پڑیں گے. مثلا اس میں کلچرل ایشوز دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں ٹریننگ دیکھ رہے ہیں, سوشل اکنامک ایشوز دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ کے ریلیشنز اینڈ ریگولیشنز دیکھ رہے ہیں جو امپیڈ کرتے ہیں پروجیکٹ کو اکثر بیشتر اگر آپ اس کو پورا نہ کریں, مثلا انوائرمنٹ کے یا کوالٹی کے یا ہیلتھ کے اگر آپ اسٹینڈرڈ پورے نہیں کر رہے یا لیبر لاس پورے نہیں کر رہے تو پروجیکٹ مینیجر کو وہ امپیڈ کریں گے پروجیکٹ کی سموتھ ڈلیوری سے. دین ریسورس مینجمنٹ آ رہی ہے, اس میں اکنامک فیزیبلٹی انالیسس آ رہا ہے جو پروجیکٹ مینیجر کو کرنا پڑتا ہے. انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ آ گئی ہے, فائنانسنگ آ گئی ہے. اب انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ کسی میگا پروجیکٹ میں, خاص طور پہ کنسٹرکشن پروجیکٹ میں یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں, آج کل ایک باقاعدہ لا ہے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے انوائرمنٹ پہ کیا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ کرنا لازمی ہے, اور اس اسٹڈی کا نام انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اسٹڈی ہے, اور پروجیکٹ مینیجر کو اس کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے. اور آپ اس سلائیڈ کے آخر میں دیکھیں خواتین حضرات, انجینئرنگ, پروکیورمنٹ اور کنسٹرکشن کے لوگ بیس پہ ہیں اس پیرامڈ کے اندر. ایک ٹیپیکل کنسٹرکشن مینجمنٹ کی کمپنی کے اندر پروجیکٹ مینیجر کی رسپانسبلٹیز کو شو کیا گیا سلائیڈ میں. Ladies and gentlemen, we will spend some time on explaining the characteristics of project manager in more detail. First of all, the first thing is adaptability and flexibility. In the context of famous statement of Darwin, only those strong people will survive who has some tendency to give the response to the changing world environment, no matter you are strong or you are intelligent. So in the context of that statement, I would like to place more emphasis on element of flexibility to the project manager professional. Second thing is, again, initiative and leadership. We will discuss more in detail in subsequent lectures. Then aggressiveness, confidence, verbal fluency, ambitions, activities and forcefulness. آپ کتنی شدت کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں اپنے کولیگس کو, سب آرڈینیٹ کو, یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. افیکٹونیس ایز اے کمیونیکیٹر, یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جو کسی پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہونی چاہیے. دین براڈ اسکوپ آف پرسنل انٹرسٹ, اپارٹ فرام دیٹ پوائز enthusiastic person coupled with good imaginative thinking powers. Those are few characteristics, but apart from that you need to be able to balance a decent balance between a couple of things, that is time, cost, quality and human factor. ان سب میں ایک درجہ اعتدال پیدا کرنا بھی پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ you need to be able to create a decent balance between use of time. ایک پروجیکٹ مینیجر کے پاس ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے, بہت اس کے پاس شارٹیج ہے. اس شارٹیج کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ کون سی چیز ترجیح اول ہے, کون سی ترجیح دوم ہے, what is the priority number 3, what is the priority number 4, and he or she must be allocate the limited time according to those priorities. Next is well organized and disciplined, and he or she must be generalist, not a specialist. اگر جرنلسٹ نہیں ہوگا
اور ایک سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہوگا تو اتنی ساری چیزوں کو ایڈریس نہیں کر پائے گا. تو اس پوائنٹ کو رجسٹر کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہی اور شی مسٹ بی اے جرنلسٹ ناٹ اے اسپیشلسٹ ان ون XYZ ایریا. Then he or she must be able to devote most of time in planning and controlling. Planning and controlling پہ ٹائم کو زیادہ دینا پروجیکٹ مینیجر کے اپنے مفاد میں ہے تاکہ پروجیکٹ کے اندر کل کو جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ پلاننگ سٹیج پہ ایڈریس ہو جاتی ہیں اور کنٹرولنگ سے اس کی ڈیویشن کو آپ اس کا ازالہ یا تدارک کر لیتے ہیں. Then we have another characteristic that is the strength or his capacity to identify problems. Apart from this, that willingness to make decision in a very rapid way, in a fast way, because decision delayed is decision denied. اگر آپ ہفتے یا دن لگاتے ہیں ڈیسیژن لینے میں جب پروجیکٹ بہت تیزی سے جا رہا ہے تو پروجیکٹ کے جو نیچے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اسپیڈی اینڈ سوئفٹ اینڈ فاسٹ ڈیسیژن میکنگ از اگین اے گڈ کریکٹرسٹک آف اینی پروجیکٹ مینیجر. Then we have a couple of personal attributes for the project manager. He or she must be able to attract in order to gain the desirable results. Next is project manager must like troubles. اگر وہ troubles کو like نہیں کرتا تو اس کا as a project manager survival ناممکن ہو جائے گا. اور اس کے کچھ بنیادی خصائل میں سے یا خواص میں خواتین و حضرات ایک دو چیزیں اور ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. وہ ہے آنیسٹی, اس کے بعد ہے انٹیگریٹی, اور وہ لوگوں کے پرسنل پرابلم کو سنیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے, اور اس کو پروجیکٹ کی ٹیکنالوجی سے پورا شناسائی ہو. پروجیکٹ ٹیکنالوجی میں اگر کنسٹرکشن میں ایکسکیویٹر ہے یا ڈوزر ہے تو اس کو پتہ ہو ان چیزوں کا. Ladies and gentlemen, apart from these things, he or she must be able to have certain level of business management competence. اب بزنس مینجمنٹ کمپٹنس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 اس میں شامل ہے مینجمنٹ کے اس کو پرنسپلس پتہ ہوں, لیڈرشپ کے پرنسپل پتہ ہوں, موٹیویشن کی بیسک تھیوریز پتہ ہوں, اور اس کی کمیونیکیشن افیکٹو ہو. دین ہی اور شی مسٹ بی الرٹ اینڈ کوئک ان ٹرمز آف رسپانس. بڑا ورسٹائل ہو اس کی پرسنالٹی میں, اس کی پرسنالٹی سے انرجی ایمٹ ہوتی ہو, اور above all he or she must be tough and decision making ability must be very fast and responsive to the changing project environment. اس کے علاوہ پروجیکٹ مینیجر کو اپنی خامیوں کی نشاندہی بھی کرنے کا موقع ملے, مثلا کہ اس کے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہیں. پروجیکٹ مینیجر کو اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے لوگوں سے کب مدد حاصل کرنی ہے اور کیسے مدد حاصل کرنی ہے, اور اپنی ٹیم کو ٹرین کرنا اور اسکل کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اور جو صلاحیت ہے اس کو بھی اس کو شارپن کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس سلائڈ کو میرے ساتھ دیکھیں جو بڑی ہیومرس سلائڈ ہے, اس سلائڈ پہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں. کیپ یور نوز ٹو دا گرائنڈ اسٹون. بنیادی طور پہ یہ ایک ہیومرس سبمیشن ہے کہ ایک مینیجر کے پاس کیا کیا خواص ہونے چاہیے, یعنی اس کو اپنی ناک کو رگڑنا پڑتا ہے زمین پہ یا گرائنڈر کے اوپر, تب وہ جو ہے وہ اس کے پروجیکٹ میں کوئی خوبصورتی آتی ہے یا کامیابی کے امکانات بڑھتے ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, 100 بار جب نگین کٹا تب عقیق ہوا. تو ایک پروجیکٹ مینیجر کو بھی شعر کی مساق بہت کچھ اپنی تراش خراش کرنی پڑتی ہے, اپنی ٹیم کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, پروجیکٹ کی پلاننگ کو ری ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے, کنٹرول میکنزم کو ری اسیس کرنا پڑتا ہے, ریسورسز کو ریویو کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کوئی شارٹیج تو نہیں ہو رہی, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے, اور کمی کو ازالے کا طریقہ کار کیا ہے. اگر آپ اگلی سلائڈ میں سب دیکھتے ہیں خواتین حضرات, یہ بھی ایک بڑی ہیومرس سی سلائڈ ہے, بڑی مزاحیہ سی ہے کہ پروجیکٹ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر بڑے انقلابی جذبے کے ساتھ میدان عمل میں کود رہا ہے کہ یس آئی ول ڈیلیور دس پروجیکٹ. ہی اور شی possesses a certain level of zeal, spirit, stamina and energy. اور آپ دیکھتے ہیں پروجیکٹ کے اختتام پہ بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے, خمیدہ کمر اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور بال بکھیرے ہیں اور جوتے کے وجہ سے چپل پہنی. یہ سارا ایک بظاہر ایک مزاحیہ سی چیز ہے, لیکن یہ زمینی عقائد کی بڑی اچھی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک صحیح پروجیکٹ ڈیلیوری میں پروجیکٹ مینیجر کو اپنی راتیں لگانی پڑتی ہیں, اپنی شامیں برباد کرنی پڑتی ہیں, ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو بڑا ڈیسنٹلی استعمال کرنا پڑتا ہے, اور لیڈرشپ کے مختلف کوالٹیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اگلی جو ہمارے پاس ٹاپک ہے لوکیشن آف پروجیکٹ مینیجر, کہ پروجیکٹ مینیجر بیٹھتا کہاں پہ ہے, اس کی مختلف ہیرارکی میں کہاں جگہ بنتی ہے, کس جگہ پہ اس کی لوکیشن ہے. اب لوکیشن سے پہلے 2 سوال آپ کو کرنے پڑیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ پروجیکٹ مینیجر کی سیلری کیا ہے, کس انکم بریکٹ میں فال کر رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے. اس رپورٹنگ چینل سے, اس رپورٹنگ میکینزم سے اس کی شخصیت, اس کا دبدبہ, اس کے اختیارات اور اس کے وسائل کی فراہمی کو انشور کیا جاتا ہے. اگر آپ پروجیکٹ مینیجر کو ڈپارٹمنٹ کی یا کمپنی کی یا پرفارمنگ آرگنائزیشن کی ہیرارکی میں بہت لو رکھ دیتے ہیں تو اس کے نیگیٹو اثرات آئیں گے.
پھر فنکشنل مینیجر اسے کوآپریٹ نہیں کریں گے اس خیال پہ کہ وہ جونیئر بندہ ہے, اگر سینئر ہوتا تو ہم اس کی مدد کرتے. یہ ایک بنیادی انسانی نفسیاتی مسئلہ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے لیڈیز اینڈ جینٹل مین. تو اگلی سلائڈ میں آپ کو اس کو وضاحت کر رہا ہوں اس پوائنٹ کو. آپ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل ہیرارکی میں اور اپروول کے لیے پروجیکٹ مینیجر کیسے سم ٹائمز وائس پریزیڈنٹ انجینئرنگ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہے. یہ سلائڈ یہ واضح کر رہی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, the next point is sensitivity. Project manager should be extra sensitive about various issues pertaining to the project as well as to the environment in which project is being delivered. For example, اس پروجیکٹ کے انوائرمنٹ میں جو کام کرنے والے لوگوں کے سوشل, ریلیجن, فیتھ اور پولیٹیکل ایشوز کیا ہے, he or she must be very sensitive, rather extra sensitive. He or she must not or should not address any controversial issue. Apart from that, he or she must be responsive to their social, ethical and religious need. Else project is likely to be in jeopardy. تو اگر پروجیکٹ مینیجر اپنی ٹیم اور اس انوائرمنٹ کے لیے ایکسٹرا سینسٹیو نہیں ہوگا تو اس کو کافی مسائل کا سامنا ہوگا. اگر آپ ریکال کریں, ایک ماسلوز کی فیمس تھیوری آف نیڈ ہے جس میں اس نے واضح کیا ہے کہ ورکر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پہلے سٹیپ پہ 100% لوگوں کو فزیولوجیکل نیڈ پوری کرنی پڑتی ہے, پھر ان کی ایموشنل نیڈ پوری کرنی پڑتی ہے, پھر ان کی انٹلیکچوئل نیڈ, اور پھر بی آل یو وانٹ ٹو بی. یہ 4 سے 5 سٹیپس ہیں جو کہ ماسلوز کی تھیوری آف ہیرارکی آف نیڈ میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ نے پڑھے ہوں گے, اور ورنہ اس کو ہم اگلے کورس میں اگلی کلاسوں میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ورکر کس موٹیویشن لیول پہ ہے, اور آپ اگر اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں لگائیں گے, ہو سکتا ہے اس کی فزیکل نیڈس پوری ہو گئے ہوں اور وہ ایموشنل نیڈس اس کی فلفل نہ ہو رہی ہوں, ہو سکتا ہے اس کی سیکورٹی نیڈس پوری نہ ہو رہی ہوں اور ایموشنل نیڈس پوری ہوں. تو یو نیڈ ٹو بی ایکسٹرا سینسٹیو اینڈ ایکسٹرا رسپانسو ٹو دوز ایموشنل, سیکورٹی اور فزیکل اور فزیولوجیکل نیڈس. اس کے علاوہ پروجیکٹ مینیجر کو ایک اسٹریسز میں کام کرنا پڑتا ہے. اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو ورک انڈر اسٹریسز, you must quit your profession as a project manager. Ladies and gentlemen, this is very important message which I want to convey to you. اب اگلی چیز آتی ہے کہ پروجیکٹ مینیجر کا جو رول ہے لیڈرشپ کے حوالے سے اور مینجمنٹ سٹائل کے حوالے سے پروجیکٹ کے اندر کیسے متاثر کرتا ہے. میرے نزدیک پروجیکٹ مینیجر should be an ideal leader. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہے. اب آئیڈیل لیڈر کو کیا کیا اس کے پریریکوزٹ ہے, اس میں پہلے آتا ہے he or she must be able to create certain level of interest and enthusiasm in the team players. He or she must be very optimistic. They must be full of energy, courage, and their integrity must be beyond doubt. And fair handling across the board must be their norm. Ladies and gentlemen, the strong sense of ethics, that is professional ethics, is again prerequisite for any project manager to be successful. اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کے حالات سے تھوڑے سے آگاہ ہوں تو کچھ چیزیں بڑی کامن ہیں دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خاص طور پہ. پہلے چیز ہے آپ کے پاس وائڈ بڈز اینڈ کانٹریکٹس. آپ پہلے سے پری ڈیٹرمن کر کے بڈز لے لیتے ہیں. یہ ایتھکس کی وائلیشن ہے, اور جب وائلیشن ہوتی ہے تو مسائل پڑتے ہیں لیڈرشپ کو. دوسرا پوائنٹ ہے اس میں بائی ان. آپ لو بڈنگ کر لیتے ہیں انڈر دا ٹیبل ساز باز کر کے, اور بعد میں اس کی پرائس انکریز کر دیتے ہیں اپنے اوپوننٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے. یہ سیکنڈ ان ایتھیکل بات ہے جو کہ لیڈرشپ کے بیسک ٹریٹس کو اسپوائل کرتی ہے پروجیکٹ مینیجر کے اندر. تھرڈ چیز ہے کک بیکس. اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں, ایوری باڈی نوز. دین دا کورنگ دا ویکنیسز آف دا ٹیم پلیئرس. آپ ٹیم کے پاس اتنی انٹلیکچوئل, فزیکل یا ٹیکنیکل اسٹرینتھ نہیں ہوتی جتنی آپ شو کرتے ہیں پروجیکٹ لینے کے لیے, اور بعد میں وہ ڈلیور نہیں کر پاتے اور آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اور پروجیکٹ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. دو حوالے سے, ایک ایکوریسی کے حوالے سے اور دوسرا کمپلیشن کے حوالے سے. یہ بھی ایک انیتھیکل چیز ہے which is common again in certain part of the world. Fourth thing which is very common is shortcut, taking shortcut. جب آپ شارٹ کٹ لیتے ہیں تو آپ کی کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے, آپ کا بجٹ کمپرومائز ہوتا ہے, آپ کی ویلیو سسٹم اور پروفیشنلزم کمپرومائز ہوتا ہے. تو شارٹ کٹ کو اوائڈ کرنا بھی لیڈرشپ کے بیسک ٹریٹس میں سے آتا ہے. نیکسٹ از یوزنگ مارجنل اسٹینڈرڈس. آپ کسی بھی چیز کو سب اسٹینڈرڈ پروڈیوس کرتے ہیں. پرپز کیا ہے کہ آپ کچھ ایکسٹرا منافع لے سکیں. یہ بھی ایتھکس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے, اور یہ جو مارجنل پروفٹس یا سب اسٹینڈرڈ چیزوں کی ڈلیوری ہے یہ بھی پروجیکٹ پہ منفی اثر مرتب کرتی ہے. نیکسٹ از وائلیٹنگ اسٹینڈرڈس. ہر ادارے میں مختلف اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں, اور ہر پروفیشنل باڈی نے مختلف اسٹینڈرڈ دنیا کی مختلف چیزوں کے بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پروجیکٹ کی صحت پہ منفی اثر آتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کنسلٹنٹس کو غلط خبر دیتے ہیں, آڈیٹرز کو مس گائڈ کرتے ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے, وہ بھی ایک منفی پہلو ہے جو ایتھکس کی وائلیشن ہے. نیکسٹ از اگنورنگ لائلٹی ٹو دا امپلائر. جس مالک نے آپ کو انگیج کی ایز اے پروجیکٹ مینیجر, اگر آپ سے اس کے وفاداری کو مشکوک بناتے ہیں, اس سے بھی ایک غلط تاثر قائم ہوتا ہے. اور اگر یہ آپ غلط انفارمیشن یا جو لائلٹی اسپوائل کرتے ہیں پبلک کے ساتھ یا اپنے اسپانسر کے ساتھ, اس کے اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب ایتھکس کا دوسرا پہلو ہے وہ پبلک سیکٹر ایتھکس ہے. پبلک سیکٹر ایتھکس کے جو نیگیٹو فال آؤٹس ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے. مثلا ایز اے پبلک سیکٹر پروجیکٹ مینیجر, اگر آپ پولوشن پہ پبلک سیفٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور برج خراب بنا دیتے ہیں, تو برج گرتا ہے تو ہزاروں لاکھوں بندوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اگر پروجیکٹس میں سے آپ پولوشن انڈیزائربل پولوشن آ رہی ہے تو اس سے بھی سوسائٹی پہ منفی اثرات آتے ہیں. تو پبلک سیکٹر کے پروجیکٹ مینیجر کو ایتھکس پہ زیادہ زور دینا پڑتا ہے بنسبت اس کے کہ چھوٹے پروجیکٹس میں. اگلی چیز آ رہی ہے کہ پروجیکٹ کے اندر پلانٹ کی لوکیشن, اگر اس میں بھی آپ پبلک انٹرسٹ کو لک آفٹر نہیں کرتے, ذاتی انٹرسٹ کو لے آتے ہیں پلانٹ کی لوکیشن کے اندر, تو یہ بھی ایتھکس کی وائلیشن ہے پبلک سیکٹر کے اندر. نیکسٹ از یوز آف پبلک لینڈ. اس کو یوز کو اگر میں مس یوز کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ 3 سے 4 پوائنٹس ہیں خواتین حضرات جو ایتھکس کے حوالے سے پبلک سیکٹر ورسز پرائیویٹ سیکٹر کی لیڈرشپ کو ملحوظ خاطر رکھنے پڑتے ہیں if they are performing as a project manager. Ladies and gentlemen, as you know that you can impart formal training to the project managers in order to require them to execute projects successfully and professionally. کیا طریقہ کار ہیں کہ آپ پروجیکٹ مینیجر کو ٹریننگ دلوا سکتے ہیں؟ جیسا کہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپیرینشیل لرننگ یا آن دا جاب ٹریننگ سے 60% مینیجر سیکھتے ہیں. یہ فارمل ٹریننگ نہیں ہے بلکہ جاب پہ ریپیٹیو کام کرنے کی وجہ سے ان میں ایک خاص درجے کی پروفیشنلزم آ جاتی ہے. فارمل ایجوکیشن اور اسپیشل کورسز سے آپ 20% کی آپ کمپیٹنسی گین کرتے ہیں پروجیکٹ مینیجر کے اندر. دین پروفیشنل ایکٹیویٹیز سیمینارز وغیرہ میں جب مینیجرز جاتے ہیں تو وہاں سے 10% کمپیٹنسی مزید گین کرتے ہیں, اور ریڈنگ سے یا مطالعے سے 10% مزید ایڈ ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ طریقے ہیں کہ آپ پروجیکٹ مینیجر کو کیسے مزید میچور بنا سکتے ہیں. اگلی جنریشن کے پروجیکٹ مینیجر کیا کریں گے؟ ابھی آپ بڑا حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ پروجیکٹ کے جو ٹیکنیکل مینیجر ہیں آہستہ آہستہ بزنس مینیجر میں تیز کنورٹ ہو رہے ہیں. پہلا ہمارے پاس نیکسٹ جنریشن کی یا 21st جنریشن سینچری کی جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کے خواص میں پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل مینیجرز آر بینگ کنورٹڈ ٹو دا پروفیشنل مینیجرز اور بزنس مینیجرز. Next is growing maturity and complexity of the project. And third is project manager is no longer required to understand technology as a whole, rather a basic idea is sufficient. And the last point is these trends are getting more and more strong and pronounced in the 21st century. Ladies and gentlemen, in today's discussion, we try to focus a couple of core issues which are very much relevant and related to the project management. That is the role of project managers, qualities, characteristics, requirements, selection criteria, what he or she must be able to deliver and must be knowing in order to execute a project in a professional way. Inshallah, we will continue our discussion in the subsequent sessions. I beg leave, take care, and Allah Hafiz.